बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो आर्मर के पास पहुंच गया। कमज़ोरी के बायस उसकी आंखें बंद थीं। वो सो जाना चाहता था। डैनियल थोड़ी देर तक खामोश रहकर उसकी सोच पढ़ता रहा। उसका ख्याल था शायद रसवंती उससे राबिता कायम करेगी, लेकिन वहाँ खामोशी रही। तब वो आर्मर के दिमाग को थपक थपक कर सुलाने लगा। उसने गहरी नींद सुलाने के बाद फिर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। जब यकीन हो गया कि रसवंती अभी नहीं आएगी, तो वो उसके खाबीदा दिमाग को तनवीमी अमल के ज़रिए तस्खीर करने लगा। वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जो मैडोना के सिलसिले में कर चुका था। उसने हुक्म दिया, तुम आर्मर नहीं हो। आर्मर ने तस्लीम किया। डैनियल उसका नाम और उसकी शख्सियत मिटाता रहा। फिर उसे हुक्म दिया, तुम्हारा नाम जेरी कॉस्लो है। आर्मर ने तस्लीम किया, मेरा नाम जेरी कॉस्लो है। वो किसी जेरी कॉस्लो से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम मालूमात आर्मर के दिमाग में भरता रहा। फिर उसने कहा, जेरी कॉस्लो, तुम ख्याल ख्वानी जानते हो? हाँ, मैं ख्याल ख्वानी जानता हूँ। तुम्हारा दिमाग हसास है। तुम सिर्फ मेरी आवाज़ और लहजे को पहचान कर किसी हेलो हुज्जत के बगैर मुझे अपने दिमाग में जगह दिया करोगे और मेरे तमाम अहकामात की तामील करते रहोगे। उसने डैनियल की बातें दोहराईं। जब ये यकीन हो गया कि उसकी पहली शख्सियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वो नए नाम और नई शख्सियत के साथ उसका ताबेदार रहेगा, तो उसने उसे 2 घंटे के लिए तनवीमी नींद सुला दिया। मैडोना ने खुश होकर कहा, तुमने कितनी आसानी से इससे अपना मामूल और महकूम बना लिया है। क्या ये हमेशा के लिए अपनी पहली हैसियत भूल गया है? नहीं, तनवीमी अमल का असर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। मैं अगले हफ्ते फिर इस पर अमल करूँगा। आज से हम 3 टेलीपैथी जानने वाले हो गए हैं। मैंने फरहाद की कुव्वत घटाकर अपनी कुव्वत बढ़ा ली है। बहरहाल तुम जहाँ हो वहीं आर्मर को पहुँचाने का बंदोबस्त करना ज़रूरी है। इतनी रात को यहाँ उसे कैसे लाओगे? उसने मैडोना को रोम पहुँचाने का जो तरीका इख्तियार किया था, उसी पर अमल करते हुए 2 घंटे बाद आर्मर के पास पहुँचा। वो तनवीमी नींद से बेदार हो गया था। डैनियल ने पूछा, हेलो, क्या तुम मुझे आवाज़ और लहजे से पहचान रहे हो? हाँ, मैंने ये आवाज़ सुनी है। ये लहजा मेरी रूह में उतरा हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? वो चंद लम्हों तक सोचने के बाद बोला, जेरी कॉस्लो। तुमने देर से जवाब दिया। क्या अपना नाम भूल गए थे? मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा दिमाग कुछ कमज़ोर हो गया है। तुम बीमार हो, इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हो। बिस्तर से उठो और चलने फिरने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी जिस्मानी तवानाई का अंदाज़ा करना चाहता हूँ। वो उठकर बैठ गया। फिर बिस्तर से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे से बाहर आया। अस्पताल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तमाम मरीज गहरी नींद में थे। बाहर पहरा देने वाले सिपाही भी सो गए थे। अगर वो ना सोते तो वो उन्हें टेलीपैथी की लोरी देकर सुला देता। अस्पताल के बाहर एक पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर पूछा, मिस्टर आर्मर, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मेरा नाम आर्मर नहीं, जेरी कॉस्लो है। अफसर ने उसे ताज्जुब से देखा। उसी वक्त डैनियल ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। अचानक उसका मिजाज बदल गया। वो मुस्कुरा कर बोला, सॉरी मिस्टर कॉस्लो, मैंने पहचानने में गलती की। आइए, आप जहां जाना चाहते हैं मैं आपको पहुंचा दूंगा। अफसर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल से कई मील दूर एक वसी मैदान में ले आया। वो गाड़ी से उतर गया। अफसर गाड़ी में वापस चला आया। अस्पताल के सामने आकर वो चौंक गया। डैनियल ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया था। वो सोच रहा था, मैं कहाँ से आ रहा हूँ? मेरे साथ कोई था, मगर कौन था? अभी कुछ देर पहले मैंने हॉस्पिटल के अहाते में मिस्टर आर्मर को देखा। ओह गॉड, क्या टेलीपैथी का चक्कर चल रहा है? वो अस्पताल के अहाते में आया। गाड़ी से उतरकर दौड़ता हुआ आर्मर के कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था। वो पहरा देने वाले सिपाहियों को डांटने डपटने लगा। फिर उसने आला अफसरों से राबिता कायम किया। आला अफसरान ने पूछा, तुम आर्मर को हॉस्पिटल के अहाते में देखने के बाद अपनी कार में कहाँ ले गए थे? जनाब, मैंने दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गया था। अस्पताल के सामने आने के बाद मुझे होश आया था। इसका मतलब है
تمہیں ٹیلیپیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے آرمر کو کسی خاص جگہ پہنچایا گیا ہے۔ میڈم سونیا کو فوراً اطلاع دینی چاہیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سونیا آرام سے سو رہی تھی۔ فون کی گھنٹی سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، پھر بولی، میں سونیا ہوں۔ میڈم، غضب ہو گیا، مسٹر آرمر کو ہسپتال سے اغوا کیا گیا ہے۔ آپ نے بہت بری خبر سنائی ہے۔ میں رسونتی سے کہتی ہوں وہ آرمر کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لے گی کہ اغوا کرنے والے کہاں لے گئے ہیں۔ اس نے ریسیور رکھا، ایک جماہی لی، پھر آرام دہ بستر پر کروٹ بدل کر نہایت اطمینان سے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اسے آرمر کے اغوا ہونے کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہی وہ پہلے کی طرح گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ جب میں گولی لگنے کے بعد ہاسپٹل پہنچا تھا تب ہی سونیا نے سمجھ لیا تھا کہ میرا برا وقت آ گیا ہے۔ میرے ہوش میں آتے ہی خیال خوانی کرنے والا دشمن مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے اس نے اور جناب شیخ صاحب نے مجھے کوما میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ مجھے کب تک کوما میں رکھا جائے گا۔ زیادہ دنوں تک کوما میں رہنے والے کے اعصاب سن ہو جاتے ہیں۔ رگوں میں خون کی روانی کی رفتار کو نارمل رکھنے کے لیے پھر ایک صبر آزما میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، بشرطیہ کہ خیال خوانی کرنے والے دشمن مجھے طبی سہولتوں سے گزرنے کا موقع دیتے۔ ان حالات میں سونیا نے سوچا تھا کہ جب مجھے کوما سے نکال کر مجھ پر تنویمی عمل کیا جائے گا اور خیال خوانی کرنے والوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میرے دماغ کو حساس بنایا جائے گا، تب کسی بھی ٹیلیپیتھی جاننے والے کو میرے پاس آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ انہیں روکنے کی تدبیر کر رہی تھی۔ سونیا کی نظروں میں ٹیلیپیتھی جاننے والے دشمن دو تھے، ایک میڈونا تھی اور دوسرا ایک اجنبی تھا۔ علی تیمور نے میڈونا کو ختم کروانے کے لیے اسے ڈینیل کے حوالے کیا تھا، اب صرف اجنبی سے خطرہ تھا۔ سونیا نے رسونتی کو سمجھایا تھا کہ مجھے کوما سے نکالتے وقت اسے اور ڈینیل کو میرے دماغ میں رہ کر دشمن کے حملوں کو روکنا اور مجھے دماغی توانائی پہنچانا چاہیے، لیکن جلد ہی سونیا نے ڈینیل کو اس منصوبے سے خارج کر دیا۔ اسے اطلاع ملی کہ وہ میڈونا کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انسان کامیاب یا ناکام تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر ڈینیل کی ناکامی ناقابل قبول تھی۔ وہ فوراً ہی اسے تیز رفتار ٹرین سے گرا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ سونیا نے کہا، رسونتی، میں ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ڈینیل ہمارے خلاف کوئی چال چل رہا ہے یا وہ میڈونا کو اپنی طرف مائل کر کے ٹیلیپیتھی کے ہتھیار میں اضافہ کر رہا ہے، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ ہم ڈینیل پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں اور یہ نامناسب ہے۔ کیا فرحاد کو کوما سے نکالتے وقت ڈینیل کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، تم آرمر کے ساتھ فرحاد کے پاس رہو گی۔ اگر وہ اعتماد کے قابل نہیں ہے تو چپکے سے فرحاد کے دماغ میں آ کر دشمنی کر سکتا ہے۔ میں اسے موقع نہیں دوں گی۔ سونیا، پہلے ہمارے علم میں وہی ایک ٹیلیپیتھی جاننے والا اجنبی دشمن تھا، پھر میڈونا زندہ رہ گئی، وہ بھی فرحاد کے دماغ میں آئے گی۔ ڈینیل کی طرف سے بھی اندیشہ ہے۔ کیا فرحاد کے دماغ میں رہ کر اتنے دشمنوں کو روکنا ممکن ہوگا؟ حوصلہ ہارنے سے ہر بات ناممکن ہو جاتی ہے۔ میں ڈینیل کو اپنے پاس بلا رہی ہوں۔ کل میری طرف سے ایک ڈمی ڈینیل ظاہر ہوگا۔ ڈینیل سمجھے گا کہ وہ اجنبی خیال خوانی کرنے والا دشمن ہے اور اس کے نام سے پیرس میں واردات کرنے آیا ہے، اور وہ اجنبی ٹیلیپیتھی جاننے والا سوچے گا کہ موقع غنیمت ہے۔ جب ڈینیل ظاہر ہو گیا ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ اس طرح وہ خیال خوانی کرنے والے آپس میں الجھے رہیں گے۔ میں انہیں زیادہ مصروف رکھوں گی۔ ادھر تمہیں فرحاد پر تنویمی عمل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تم زبردست چال چل رہی ہو، لیکن وہ آپس میں الجھنے سے پہلے فرحاد کو ختم کرنا ضروری سمجھیں گے۔ انہیں ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ میں مانتی ہوں وہ پہلے فرحاد کو ختم کرنے آئیں گے، لیکن تم مستعد رہو گی تو میڈونا اور وہ اجنبی ناکام ہو کر دوسرے دشمن کی طرف پلٹیں گے۔ ادھر میں ڈینیل کو وقتی طور پر خیال خوانی کی صلاحیت سے محروم کر دوں گی۔ وہ فرحاد کے دماغ میں نہیں جا سکے گا۔ واقعی تم کسی حال میں مایوس ہونا نہیں جانتی ہو۔ انشاءاللہ میں تمہاری ہدایات پر عمل کر کے دشمنوں کو فرحاد سے دور رکھوں گی۔ سونیا نے اس منصوبے پر عمل کر کے ایک ڈمی ڈینیل تیار کیا۔ اس کے لیے ڈینیل کا ہم شکل ہونا ضروری نہیں تھا، ظاہر یہ کرنا تھا کہ وہ ڈمی میک اپ میں ہے اور میک اپ کے پیچھے ڈینیل کے اصل چہرے کو چھپائے ہوئے ہے۔ یہ تو سونیا ہی جانتی تھی کہ اس ڈمی سے کس طرح ڈرامہ پلے کروائے گی۔ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے اور حالات کے مطابق منصوبے میں بھی تیزی سے تبدیلی ہو رہی تھی۔
डैनियल ने फरजाना और नैन्सी के दिमाग में आकर गलती की। अगरचे अभी तक सोनिया उसे दुश्मन नहीं समझ रही थी, ताहम अजनबी दुश्मन के मुतल्लिक सोच रही थी कि मैडोना की वजह से उसकी टेलीपैथी की कुव्वत में इजाफा हो गया है। वो और इजाफा करने के लिए आर्मर और जोजो को भी ट्रैप कर सकता है, क्योंकि वो दोनों आसानी से मामूल बनाए जा सकते हैं। ये ख्याल आते ही उसने रसवंती से कहा, आर्मर पर तनवीमी अमल करो, उसे अपने अहकामात का पाबंद बनाओ और ये बात जहन नशीन करवा दो कि आइंदा चंद दिनों में वो किसी दूसरे आमिल से असर कबूल नहीं करेगा। अगर कोई उस पर अमल करना चाहेगा तो तुम उसके दिमाग में रहकर तनवीमी अमल को बेकार कर दोगी, लेकिन वो बज़ाहिर उस आमिल का वफादार रहेगा। रसवंती ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे आसार नज़र आ रहे हैं, जो कहती हूँ वो करती जाओ। रसवंती ने आर्मर पर अमल करके उसे अपना ताबेदार बनाया, फिर उसे बीमार और दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाकर पेरिस के एक अस्पताल में पहुंचा दिया। शतरंज खेलने वाले पहले ही ताड़ लेते हैं कि मुकाबिल कैसी चाल चलने वाला है। सोनिया ने भी दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। डैनियल अपनी कुव्वत बढ़ाने की धुन में आर्मर तक पहुंच गया था। रसवंती उसकी आमद की रिपोर्ट सोनिया को दे रही थी। सोनिया ने पूछा, क्या तुमने आने वाले को लहजे से पहचाना है? नहीं, उसकी आवाज़ और लहजा पहली बार सुन रही हूँ। तुम आर्मर के दिमाग में बिल्कुल खामोश रहो, किसी हाल में भी एक लफ्ज़ ना कहो। उस दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले की शामत आ गई है। वो दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला अपनी कुव्वत में इजाफा करने के लिए आर्मर को खुफिया अड्डे में ले जाएगा, मैडोना से मुलाकात करवाएगा और तुम वहाँ की एक एक रिपोर्ट मुझ तक पहुँचाती रहोगी। डैनियल ने एक दानिशमंदी की थी। मैडोना और आर्मर के दिमागों में आकर पराई आवाज़ और लहजे में बोलता रहा था, इसलिए वो अभी तक शुबे से बालातर रहा। रसवंती और सोनिया उसी अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले पर शुबा करती रहीं। डैनियल अभी महफूज था, मगर उसका खुफिया अड्डा उस वक्त जाहिर हो गया जब आर्मर को अगवा करके वहां पहुंचाया गया। यूं तो फ्रांसीसी सुराग रसानों को पहले ही शुबा हो गया था कि किसी टेलीपैथी जानने वाले की खुफिया रिहाइशगाह रोम में है, क्योंकि उस शहर के करीब ही वो हेलीकॉप्टर समुंदर में गिरकर तबाह हुआ था जिसमें मैडोना आई थी। आर्मर को लाने वाला हेलीकॉप्टर भी समुंदर के उसी हिस्से में गिरकर तबाह हुआ था। रसवंती ने सुबह 4 बजे सोनिया को नींद से जगाया, फिर कहा, आर्मर को शहर रोम के एक बहुत बड़े बंगले में पहुंचाया गया है। वो टेलीपैथी जानने वाला हेलीकॉप्टर को तबाह करने गया है, अब आता ही होगा। मैं आर्मर के पास जा रही हूँ। सोनिया ने कहा, बार बार मेरे पास आओगी तो वहाँ की कोई अहम बात रह जाएगी। कोई ख़ास बात हो या कोई मशवरा लेना हो तो आ जाना, वरना 1 घंटे बाद मुझे मुखातिब कर सकती हो। रसवंती फिर आर्मर के पास आ गई। उस वक्त डैनियल पूछ रहा था, हेलो जेरी कॉस्लो, तुमने बीमारी में सफ़र करने की जहमत उठाई है, तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं इस बंगले के बागीचे में टहलना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, तुम जेरी कॉस्लो हो, तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं। बागीचे में टहलने जाओगे तो किसी दुश्मन की नज़रों में आ जाओगे। मैं एक शख्स को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे चेहरे पर आर्जी मेकअप करेगा। तुम 15 मिनट बाद बागीचे में चहलकदमी के लिए जा सकोगे। 5 मिनट बाद ही एक हसीन औरत एक शख्स के साथ आई। वो शख्स आर्मर के चेहरे को मामूली मेकअप से आर्जी तौर पर बदलने लगा। आर्मर मेकअप के दौरान उस हसीना को बार बार देख रहा था। वो एक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी बड़ी अदाओं से इधर उधर घूम रही थी। नज़रें मिलने से मुस्कुराती थी। आर्मर फौरन नज़रें झुका लेता था। 20 मिनट में मेकअप मुकम्मल हो गया। वो दुश्मन चला गया। उसके जाने के बाद हसीना ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बारे में जो सुना वही पाया है। तुम बड़े शर्मीले हो, औरतों से नज़रें चुराते हो। वो झींपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो रिवॉल्विंग चेयर से उठकर उसके पास आई। आर्मर घबरा कर खड़ा हो गया। वो मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली, मेरा नाम कैरीना कैमेरॉन है, मैं भी तुम्हारी तरह ख्याल ख्वानी कर लेती हूँ। वो मुसाफहा करते हुए बोला, हेलीकॉप्टर में सफ़र करने के दौरान मेरे अंदर आवाज़ आ रही थी कि मैं ख्याल ख्वानी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सेहतमंद होने की ज़रूरत है। क्या मैं बीमार हूँ? मुझे तो सेहतमंद लग रहे हो। आओ बाहर खुली फ़ज़ा में चलते हैं। वो मैडोना के साथ बागीचे में आ गया। रसवंती उसके ज़रिए उसके आसपास के इलाके को समझ रही थी। आर्मर ने पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में भी कोई बोलता है? हाँ, बोलता है। वो कौन है? मैं नहीं जानती। उसे देखने की आरजू करती हूँ।
خیالوں میں اس کی تصویر بناتی ہوں۔ یقین کرو وہ تصویر ہو بہو تمہاری ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تم ہی میرے دماغ میں بولتے رہے ہو اور اب جیری کاسلو بن کر سامنے آئے ہو۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، تم بہت ہی ہینڈسم اور سمارٹ ہو۔ مس کرینا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں بوڑھا ہوں۔ بوڑھے ہینڈسم اور سمارٹ نہیں ہوتے، ان کے چہروں پر بزرگی اور شخصیت میں وقار ہوتا ہے۔ کیا تمہاری بینائی کمزور ہے؟ جیری میری جان، بینائی تمہاری کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ تم خود کو بڑھاپے کی نظر سے دیکھتے ہو، میں تو تمہیں جوانی کی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں۔ میں اپنے ماضی کا بہت سا حصہ بھول گیا ہوں، مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ میری جوانی میں کسی عورت نے جادو نہیں جگایا، اس لیے آج تنہا ہوں۔ رسونتی نے سونیا کے پاس آ کر کہا، ایک عورت آرمر سے بے شرمی کی حد تک فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اپنا نام کیرینا کیمیرون بتاتی ہے۔ ہم میڈونا کی توقع کر رہے تھے، لیکن یہ خیال خوانی کرنے والی دوسری عورت سامنے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی میڈونا ہو۔ اس اجنبی ٹیلیپیتھی جاننے والے نے اس کی شخصیت اور لب و لہجہ بدل دیا ہو تاکہ تم میں سے کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اسے پہچان نہ سکے۔ جس بنگلے میں آرمر اور کرینا ہیں، میں اس کے آس پاس کے علاقے کو کسی حد تک سمجھ گئی ہوں، وہاں تک اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہوں۔ ابھی ان میں سے کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جگہ تبدیل کر کے کہیں گم ہو سکتے ہیں۔ آرمر کو ایسی جگہ پر قید کر سکتے ہیں جہاں سے اس کا دماغ ہماری رہنمائی نہ کر سکے۔ جب تک شبہ نہیں ہوگا وہ آرمر کو کہیں قید نہیں کریں گے، اپنا محکوم بنا کر رکھیں گے۔ اس لیے سمجھا رہی ہوں کسی سے چھیڑ نہ کرنا۔ میں تمہارے مشوروں پر عمل کر رہی ہوں۔ اگر اپنے طور پر کچھ کرنا ہوتا تو کرینا کے دماغ میں آسانی سے پہنچ جاتی۔ وہ اجنبی خیال خوانی کرنے والا جب آرمر کے دماغ میں آتا ہے تو مخصوص کوڈ ورڈ سناتا ہے، وہ یہی کوڈ ورڈز کرینا کے پاس آ کر ادا کرتا ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض لوگ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کوڈ ورڈز مقرر کرتے ہیں۔ تم نے کرینا کے دماغ میں نہ جا کر عقل مندی کی ہے، ذرا تحمل سے کام لو۔ ہمیں اس اجنبی خیال خوانی کرنے والے تک پہنچنا ہے۔ کیا ڈینیل تمہارے پاس آ گیا؟ ابھی اس نے رابطہ قائم کیا تھا، کہہ رہا تھا 1 گھنٹے کے اندر پیرس میں ہوگا۔ کیا وہ تل ابیب میں آ رہا ہے؟ نہیں، میں بتاؤں گی تو تم چونک جاؤ گی۔ رسونتی نے حیرانی سے پوچھا، کیا روم سے آ رہا ہے؟ شاباش رسونتی، اب تم تیزی سے صحیح سمت چل رہی ہو۔ مگر سونیا، تمہارا جواب نہیں ہے۔ تم غلط افراد کو بہت پہلے ہی بھانپ لیتی ہو۔ جب سے میڈونا ڈینیل کے ہاتھ سے نکلی ہے، تم نے ڈینیل پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ روم میں کب سے ہے اور وہاں کیا کرتا رہا ہے۔ اس کی موجودگی میں روم سے کچھ فاصلے پر 2 ہیلی کاپٹر سمندر میں غرق ہوئے۔ ایک اس وقت غرق ہوا جب میڈونا کو ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہوئے 4-6 گھنٹے گزرے تھے۔ دوسرا ہیلی کاپٹر آرمر کے اغوا کے بعد تباہ ہوا۔ اس تمام کارروائی کے دوران ڈینیل وہاں موجود رہ کر ہم سے ان ہیلی کاپٹروں کے متعلق گفتگو کر سکتا تھا، اپنا خیال ظاہر کر سکتا تھا کہ وہی خیال خوانی کرنے والا اجنبی ایسی حرکتیں کر رہا ہے، مگر اس کے دل میں چور ہے، اس لیے اس نے ان وارداتوں کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ ہاں، اس کے خلاف شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولی، آدھے گھنٹے میں ڈینیل یہاں پہنچنے والا ہے۔ ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر پر جس کی ڈیوٹی ہے تم اس کے دماغ میں رہو۔ ڈینیل کا پاسپورٹ جس کاؤنٹر پر آئے گا وہاں ڈیوٹی دینے والے کے ذریعے پاسپورٹ کو پڑھ کر معلوم کر سکو گی کہ وہ تل ابیب میں کب روانہ ہوا، روم کب پہنچا اور وہاں کتنے دن رہ کر یہاں آیا ہے۔ سونیا اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر آئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد رسونتی نے بتایا، وہ پچھلے دن صبح تل ابیب سے روانہ ہو کر روم پہنچا، روم میں پچھلا 1 دن اور 1 رات گزار کر یہاں آ رہا ہے۔ اب اس کی دوہری چالیں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ روم میں بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے افراد سے کہو اس بنگلے کا محاصرہ کر کے تمہارے حکم کے منتظر رہیں، جب تک تمہاری اجازت نہ ہو وہاں کسی کو چھیڑا نہ جائے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میڈونا کو کب ختم کرنا ہے۔ ہر کام مناسب وقت پر ہوگا، ورنہ ڈینیل کو خیال خوانی کے ذریعے میڈونا کے خلاف ہونے والی کارروائی کا علم ہو جائے گا۔ رسونتی اس کے دماغ سے چلی گئی۔ انٹیلیجنس کے ایک جاسوس نے آ کر کہا، میڈم، وہ لگیج ہال سے ایک اٹیچی لے کر باہر آ رہا ہے، اس نے ڈارک بلیو سوٹ پہن رکھا ہے، اس کے پیچھے ہمارا ایک جاسوس بھی ہے، کیا اتنی شناخت کافی ہوگی؟ سونیا نے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ایک شخص کو دیکھا،
اس کے پیچھے سونیا کا جانا پہچانا جاسوس نظر آ رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اس شخص کے سامنے آ گئی۔ وہ ٹھٹک گیا، اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سونیا نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز کو ہٹاتے ہوئے کہا، میری آواز سن کر یا میری آنکھوں میں جھانک کر معلوم کر لو میں کون ہوں۔ وہ عارضی میک اپ میں تھی، وہ پہچان نہ سکا۔ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ وہ خود پہچان لیا گیا ہے، اسی لیے ایک اجنبی عورت راستہ روک کر اس کو خیال خوانی کی دعوت دے رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی دماغ میں پہنچنا چاہا۔ سونیا نے سانس روک لی، پھر کہا، تم نے میرے دماغ میں آنے کی ناکام کوشش کر کے میرے شبے کو یقین میں بدل دیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم کون ہو اور مجھے کیا سمجھ رہی ہو؟ وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بولی، مجھے دوست سمجھو۔ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، دوست ہو تو اپنا تعارف کرواؤ۔ اوہ، وہ آگے کچھ کہہ نہ سکا۔ مصافحے کے دوران سونیا کی انگوٹھی سے ایک سوئی نکل کر اس کی ہتھیلی میں چپ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چند لمحوں کے لیے اس کا تمام جسم سن ہو گیا۔ وہ جوں کا توں کھڑا رہ گیا۔ پھر سونیا نے اپنا ہاتھ اس سے الگ کیا تو وہ نارمل ہونے لگا، جیسے جسم میں دوبارہ جان آ گئی ہو۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تمہاری انگوٹھی نے مجھے چند لمحوں کے لیے بے بس کر دیا تھا۔ میں اب بھی کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تم نے میرے اعصاب کو کمزور بنا دیا ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میڈونا سے رابطہ قائم کرو۔ کون میڈونا؟ میں کسی میڈونا کو نہیں جانتا۔ آخر تم کون ہو؟ مجھے پہچاننے کے چکر میں رہو گے تو میرے آدمی روم کے اس بنگلے میں پہنچ جائیں گے جہاں تم میڈونا اور آرمر کو چھوڑ آئے ہو۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانی کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب پتہ چلا کہ اعصاب کی کمزوری کے ساتھ دماغی توانائی میں بھی کمی آ گئی ہے۔ وہ میڈونا کو خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ اتنا ضروری تھا کہ وہ چند ساعتوں کے لیے بے اختیار آنکھیں بند کر کے پھر خیال خوانی کی پرواز کرنے لگا۔ سوچ کا پرندہ پر تولتا تھا مگر تھک کر اڑنے سے رہ جاتا تھا۔ پھر اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ دو شخص اس کے دونوں طرف تھے، اسے دھکے دے کر لے جا رہے تھے۔ اس ناگہانی مصیبت نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ بچاؤ کی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اس ہتھیار سے محروم ہونے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک کار کی پچھلی سیٹ پر لا کر بٹھایا گیا، پھر اس کے دائیں بائیں دو مسلح گارڈز بیٹھ گئے۔ سونیا اگلی سیٹ پر آ گئی تھی۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ اسی وقت رسونتی نے آ کر کہا، اس بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، وہ لوگ تمہاری اجازت کے منتظر ہیں۔ پہلے ڈینیل کے دماغ میں چپکے سے جاؤ اور چور خیالات پڑھ کر بتاؤ۔ وہ چلی گئی۔ ڈینیل اپنے بچاؤ کی تدابیر سوچتے سوچتے تھک گیا تھا۔ وہ بار بار اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے پوچھا، کیا تم سونیا ہو؟ وہ بولی، کیا میرے سونیا ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ اگر تم کوئی اور ہو تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے بعد اپنی جان سے جاؤ گی۔ میں فرحاد صاحب کا وفادار ہوں۔ فرحاد صاحب یا ان کی فیملی کا کوئی بھی ممبر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر آواز دو نا فرحاد کو۔ تم نے مجھے خیال خوانی کے قابل ہی کب چھوڑا ہے؟ رسونتی تمہارے دماغ میں آ سکتی ہے، اور اگر آ جائے اور تمہارے چور خیالات پڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ ابھی سانس روکنے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کے دماغ میں آ کر اس کی دوہری چالوں کو سمجھ سکتا ہے۔ فرحاد سے وفاداری کی قسمیں کھانے کے جھوٹ اور فریب کو سمجھ سکتا ہے۔ اس نے گھبرا کر کہا، نہیں، میرے دماغ میں کوئی نہیں آ سکتا، میں سانس روک لوں گا۔ تمہارا دماغ بے حس ہو چکا ہے، تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے اندر کی تمام گھناؤنی سازشوں کو اگلنا شروع کر دو۔ میں نے کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے۔ تم کون ہو؟ تم بار بار پوچھ رہے ہو، اسی لیے بتاتی ہوں، میں تمہاری موت ہوں۔ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ دشمنی کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ نہیں ہو تو ہو جاؤ۔ فرحاد کو ختم کر دو۔ تم میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا۔ تم اسے ہلاک نہیں کرو گے تو میں تمہاری موت بن جاؤں گی۔ تم فرحاد کو کیوں ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ میرا دل کہتا ہے تم سونیا ہو اور میرا امتحان لے رہی ہو۔ اگر سونیا کو تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اتنی دیر تمہارے ساتھ کار میں نہیں بیٹھے گی۔ پہلی فرصت میں تمہیں قتل کر دے گی اور آرمر کو روم سے واپس لے آئے گی۔ تم آرمر کے متعلق کیسے جانتی ہو؟
جب تم اس پر تنویمی عمل کرنے والے تھے اس وقت اجنبی ٹیلیپیتھی جاننے والا بھی اس کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے تمہارے عمل کو بے اثر کر دیا۔ تم نے مطمئن ہو کر آرمر کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی وقت اس اجنبی نے اس پر عمل کیا اور اسے اپنا معمول بنا کر حکم دیا کہ وہ بظاہر تمہارا تابع دار بنا رہے۔ اس طرح آرمر ابھی تک محض دکھاوے کے لیے تمہارا تابع دار بنا ہوا ہے۔ تم اس اجنبی ٹیلیپیتھی جاننے والے کے متعلق کیسے جانتی ہو؟ وہ میرا بھائی ہے، ہمارا آپس میں خون کا گہرا رشتہ ہے۔ آج ہم نے سوچا تھا کہ فرحاد کو کوما سے نکالا جائے گا تو اسے ہلاک کر دیں گے، لیکن پچھلی رات میرے بھائی کو گولی لگ گئی ہے۔ وہ ایک جگہ زیر علاج ہے، خیال خوانی کے قابل نہیں ہے۔ تب ہم نے تمہارے بارے میں سوچا کہ فرحاد کو تمہارے ذریعے ہی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں پیرس سے آ رہا ہوں؟ سونیا نے ڈیش بورڈ سے اخبار نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے صفحے کے چوتھے کالم کو دیکھو۔ اس نے دیکھا اور پڑھا۔ جلی حروف میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ سپر ماسٹر کا باغی ٹیلیپیتھی جاننے والا ڈینیل پیرس میں موجود ہے۔ سونیا نے کہا، دراصل یہاں کی انٹیلیجنس والوں نے کل میرے بھائی کو ایک جگہ خیال خوانی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میرا بھائی انہیں ٹیلیپیتھی کے ذریعے چکر دے کر چھپنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اسے ڈینیل کیوں سمجھا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارے نام سے اس ملک میں آیا ہے۔ او گاڈ، تم دونوں بھائی بہن میرے پیچھے کیسے پڑ گئے؟ میرا بھائی آرمر کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے زیر اثر لانا چاہتا تھا۔ تم بھی یہی سوچ کر اس کے دماغ میں آئے۔ پھر ہم آرمر کے ذریعے تمہارے روم کے خفیہ اڈے تک پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں پتہ چلا کہ تم فلاں طیارے سے پیرس آ رہے ہو۔ اس طرح میں تمہارے استقبال کے لیے پہنچ گئی۔ ڈینیل گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دماغ نے سمجھایا کہ وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ اس اجنبی خیال خوانی کرنے والے سے دوستی نہیں کرے گا اور اس کی بہن کے حکم کے مطابق فرحاد کو ختم نہیں کرے گا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یوں بھی وہ مجھے کوما سے نکلتے ہی ختم کر دینے والا تھا اور اس کا الزام اجنبی خیال خوانی کرنے والے کے سر تھوپنا چاہتا تھا۔ اب بھی یہی ہونے والا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ محکوم بن کر ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا اور اپنی سلامتی کے لیے وہ مجبور ہو چکا تھا۔ سونیا نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا، فرحاد کو صرف ٹیلیپیتھی جاننے والا ہی ہلاک کر سکتا ہے، اسی لیے تم نے میرا انتخاب کیا ہے۔ ہاں، اسی لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، لیکن یہ کیسی حماقت ہے کہ تم نے ملتے ہی مجھے خیال خوانی سے محروم کر دیا ہے۔ میں فرحاد کے دماغ تک کیسے پہنچوں گا؟ کار ایک ویران بنگلے کے احاطے میں داخل ہو کر رک گئی۔ وہ سب کار سے اترے، پھر بنگلے کے اندر آ گئے۔ وہاں کے تمام کمرے رہائشی سامان سے خالی تھے، صرف ایک بڑے سے کمرے میں چند کرسیاں تھیں۔ دونوں مسلح گارڈز نے ڈینیل کو ایک کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا۔ وہ بولا، تم مجھ سے کام لینا چاہتی ہو لیکن دشمنوں جیسا سلوک کر رہی ہو۔ یہ دشمنی نہیں ہے، احتیاطی تدابیر ہیں۔ ابھی ایک انجیکشن کے ذریعے دماغی توانائی واپس لائی جائے گی، پھر تم خیال خوانی کر سکو گے۔ تم اسی حالت میں فرحاد کے دماغ تک پہنچ کر اسے ختم کرو گے۔ ہم دوسرے ذرائع سے معلوم کریں گے۔ اگر وہ موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہوگا تو ہم تمہیں آزاد کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ مجھے منظور ہے، میں فرحاد کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سانس روک دوں گا۔ کہیں سے فون کی گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ سونیا تیزی سے چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی، پھر ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، کون ہے؟ پارس کی آواز سنائی دی، ہیلو ماما، میں آپ کا بیٹا بول رہا ہوں۔ ابھی آپ کے خاص آدمی نے بتایا ہے کہ آپ نے ڈینیل کو ٹریپ کیا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ کمبخت آستین کا سانپ نکلا۔ اب ہماری نینسی اور فرزانہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہی شیطان میڈونا بن کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ آنا چاہو تو چلے آؤ، ابھی آ رہا ہوں۔ سونیا نے ریسیور رکھ دیا۔ ایئرپورٹ سے اس بنگلے میں آنے تک رسونتی نے ڈینیل کے چور خیالات پڑھے تھے۔ پھر سونیا کو بتایا تھا کہ یہی ڈینیل میڈونا بن کر فرزانہ اور نینسی کی جان لینا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آرمر کے ساتھ فری ہونے والی میڈونا نہیں تھی، اس کی ڈمی تھی۔ اصلی میڈونا اسی شہر کے دوسرے بنگلے میں تھی۔ سونیا نے کہا، ہمارے آدمیوں سے کہو وہ دوسرے بنگلے پر چھاپا مار کر میڈونا کو گرفتار کریں۔ اگر وہ ذرا بھی بچ نکلنے کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دیں۔ رسونتی نے کہا، کیا میں وہاں جانے سے پہلے ڈینیل سے اعتراف جرم کرواؤں؟ اس کے چور خیالات نے اسے آستین کا سانپ ثابت کر دیا ہے۔ باقی میں اس کی زبان کھلوا لوں گی۔ وہ بہت ڈھیٹ ہے، اس کی زبان کھلوانا مشکل ہے۔ میں پلک جھپکتے ہی ایسا کر سکتی ہوں۔ تم پلک جھپکتے ہی یہاں سے جاؤ،
वरना मेडोना हाथ से निकल जाएगी। जब वापस आओगी तो वह एतराफ़ जुर्म कर चुका होगा। सोनिया ने पारस से बातें करने के बाद रिसीवर रखा तो रसवंती वापस आ गई। उसने कहा, दूसरे बंगले में मेडोना नहीं है। रसवंती, तुमने खुद ही डैनियल के ख्यालात पढ़े थे, क्या तुमने उस बंगले का नंबर नोट किया था? मैं फिर उसके ख्यालात पढ़कर आती हूँ। वो गई, फिर थोड़ी देर बाद आकर बोली, ओह सोनिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उसकी सोच बता रही है कि उसने मुख्तलिफ अंदाज में एतराफ़ जुर्म किया है। तुम फरहाद की दुश्मन बनकर उससे। सोनिया ने बात काट कर कहा, प्लीज़ रसवंती, काम की बात करो। मेडोना कहाँ है? डैनियल की सोच उसी बंगले का पता बता रही है, मगर मेडोना वहां नहीं है। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।